बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? पढ़ाइयाँ ज़ोरों शोर से शुरू हो गई हैं? चीज़ें समझ आना शुरू हुई हैं या नहीं? और ख़ास तौर पे जब आपसे ज़िक्र किया जाए कंपनीज़ का, तो इस पे बतौर ख़ास बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो एक एक लेक्चर को दो दो दफ़ा सुन लीजिए तो आपको चीज़ें क्लियर होना शुरू होंगी। नहीं तो जिसे कहते हैं ना, कामयाबी का सिर्फ एक ही रास्ता होता है और बाकी सारी बातें नाकामी की तरफ जाती हैं। जो स्टूडेंट्स, आप लोगों के जैसे जो स्टूडेंट्स, मतलब द पीपल हु आर नॉट लॉयर्स, और वो लॉ को बतौर एक इंटरनल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उन लोगों की जो फेल होना है, मैं बड़ा मुश्किल से कहना चाहता था उनकी नाकामी की वजह नहीं, अगर वो बिजनेस लॉ में फेल होते हैं तो आम तौर पे उसकी वजह जो है वो कंपनी लॉ ही है। वैसे तो आपको बताऊं कि बीइंग लॉयर हम इस तरह के काफ़ी सारे और सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जाहिर है वो एक माइंड सेट है कि आप लॉ ही पढ़ रहे हैं तो उस वक्त कंपैरेटिवली बड़े आसान लगते हैं ये वाले सब्जेक्ट, लेकिन इस वक्त में आपका मेन थ्रस्ट लॉ नहीं है। इसीलिए आपको मैं जो बार बार बताता हूँ, पहले भी कई दफ़ा जिक्र किया है कि आप इसको अगर बतौर सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप के लिए मुश्किल होगी, और अगर आप इस सब्जेक्ट को बतौर लर्निंग पढ़ेंगे और अप टू द लेवल दैट द लर्निंग टॉपिक ऑफ योर फ्यूचर, वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और आसान होगा। मतलब ये वो सब्जेक्ट या वो टॉपिक नहीं है जिसका आप रट्टा लगा सकते हैं। ये वो टॉपिक है जिसको यू नीड टू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एंड स्पेशली बिजनेस लॉ, और उसमें भी जो टॉप मोस्ट लेवल पे है दैट इज द कंपनी लॉ। ये आपको बहुत तफसील से मालूम होना चाहिए। बहरहाल, we had a discussion about public company and private company. We had a long discussion कि public company कैसे काम करती है, private company कैसे काम करती है, public company के differences हमने बहुत तफसील से देखे, और इसके साथ साथ ही हमें थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनी की हायरार्की क्या होती है दोनों की, क्योंकि जाहिर है जब हम डिफरेंसेस देखेंगे तो हम थोड़ी सी हायरार्की पढ़ेंगे तो हमें डिफरेंसेस समझ आएंगे ना। तो हमने उनकी हायरार्की, उनका तरीक़ाकार कैसे काम करती हैं, चंद नए अल्फाज जैसे आर्टिकल एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जैसे नए अल्फाज भी पढ़े थे। हमने ये भी पढ़ा था कि इसके डायरेक्टर्स क्या होते हैं और डायरेक्टर्स और मेंबर्स में क्या फ़र्क है या नहीं है, क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स क्या हैं। हमें इस चीज़ की अगर की क्लियर समझ आ चुकी है, उम्मीद है कि आ चुकी है, कि एवरी पर्सन हु पोजेस अ शेयर ऑफ अ कंपनी इज अ मेंबर। एवरी पर्सन हु पोजेस even one share of any company, he is the member of that particular company. member तो यहाँ तक। और डायरेक्टर किस तरह होंगे? डायरेक्टर्स के लिए का एक एलिजिबिलिटी होगी, कौन लोग डायरेक्टर बन सकते हैं, वोटिंग होगी, वोटिंग करने के बाद फिर डायरेक्टरशिप जो है वो ग्रांट होती है। मिसाल के तौर पे इसका जो प्रोसीजर है वो ये है कि
کمپنی اپنے مالکان کو یعنی شیئر ہولڈرز کو یعنی وہ لوگ جنہوں نے کوئی ایک بھی ووٹ لے رکھا ہو ان لوگوں کو ایک خط لکھتی ہے. کمپنی کا ایک سیکرٹری ہوتا ہے, ایک شخص کمپنی کا سیکرٹری ہوتا ہے جس کی پوسٹ عام طور پہ پرماننٹ ہوتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ پرماننٹ ہو, عام طور پہ پرماننٹ ہوتی ہے, کسی ایک مخصوص ٹائم پیریڈ تک وہ موجود رہتا ہے. وہ شخص ایک خط لکھتا ہے کمپنی کے ممبرز کو. اس خط میں ہر سال لکھنا ہوتا ہے, لازمی ہے, اسے اینول جنرل میٹنگ کہتے ہیں. میٹنگ کے لیے بلاتا ہے سب لوگوں کو, اور جو لوگ میٹنگ میں آنا چاہیں, میٹنگ کے لیے ایک ایجنڈا بھیجتا ہے. ایجنڈا کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی بھی ممبر سیکرٹری کو ایڈریس کرے گا, جی کمپنی جو ہے وہ ہاؤسنگ کے پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے, ایک ہاؤسنگ اسکیم بنا رہی ہے, کمپنی ایک ہاؤسنگ اسکیم بنا رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ کمپنی کو چاہیے ہے کہ وہ سیمنٹ پلانٹ بھی لگائے. ایک سجیشن دیا نا, ایک آئیڈیا دیا ہے. تو ایسا خط وہ لکھے گا کمپنی کے سیکرٹری کو. سیکرٹری صاحب جو ہیں یہ یا نئے آئیڈیاز یا کون کون لوگ اس دفعہ ڈائریکٹر بننا چاہتے ہیں اس سال کے لیے اور کون کون لوگ ڈائریکٹر نہیں بننا, جو بھی ڈائریکٹر بننا چاہتے ہیں لکھے گا خط کہ براہ مہربانی فلاں ٹائم پہ میٹنگ ہے, تشریف لائیے. میٹنگ کا ایجنڈا پوائنٹ یہ ہے, نمبر 1 دی الیکشنز آف دی نیو ڈائریکٹر, نمبر 2 ایک ووٹنگ for the erection of a cement plant. Number 3, erection of a floor plant, duly suggested by Mr. A اور سیمنٹ پلانٹ مسٹر بی نے کیا, یا اس طرح کا کوئی بھی دیگر جو بات ہو جس پہ ووٹنگ کرنا ریکوائرمنٹ ہو, وہ لوگوں کو خط بھیجتے ہیں. سب لوگ آ گئے جی میٹنگ والے دن میں. اس نے کہا جی ایجنڈا نمبر 1 ہے کہ جو لوگ ڈائریکٹر بننا چاہتے ہیں, ایک صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں, یا ایک صاحب اب مزید ڈائریکٹر نہیں رہنا چاہتے, یا ان کا ٹینیور ختم ہو گیا, جتنے عرصے کے ڈائریکٹر تھے ان کا ٹینیور ختم ہو گیا, تو اب کوئی صاحب جو الیکشن لڑنا چاہیں. ایون مسٹر اے جو ڈائریکٹر تھا ریزائن کر گیا, ملک سے باہر چلا گیا, بینکرپٹ ہو گیا, یا دیگر وجہ صاحب یہ ڈائریکٹر نہیں ہے, تو آپ کو ان کی جگہ پہ اور الیکشن لڑنا چاہے. لوگ کہتے ہیں پہلے سے نومینیشن ہوتی ہے کہ یہ فلاں ڈائریکٹر کے لیے آنا چاہتے ہیں, فلاں ڈائریکٹر کے لیے آنا چاہتے ہیں. یہ شخص دوبارہ فرض کرتے ہیں الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرتا, تو جو ممبرز ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں, ہاں جی نمبر اے کے پاس کتنے ووٹ ہیں, نمبر بی کے لیے کتنے ووٹ ہیں, نمبر سی کے لیے کتنے ووٹ ہیں, اور پھر جس کے سب سے زیادہ ووٹ ہو اس کو ڈائریکٹر اپوائنٹ کر لیا جاتا ہے. سیکرٹری اس کا تمام کارروائی کا ذمہ دار ہوتا ہے, یہ کارروائی مکمل کروانے کے لیے, الیکشن کنٹیسٹ کروانے کے لیے ہی از دی پرسن جس نے الیکشن کنٹیسٹ کروانا ہو. نمبر 2 جی ہمارا ایجنڈا نمبر 2 تھا کہ ہمارے ایک سیمنٹ پلانٹ لگایا جائے. تو ممبرز آپ سامنے بیٹھے, بتائیں کون لوگ, کتنے لوگ کہتے ہیں سیمنٹ پلانٹ لگائیں, کتنے لوگ نہیں کہتے. 30% کہتے ہیں کہ سیمنٹ پلانٹ لگائیں, 20% کہتے ہیں نہ لگائیں. سو اپروو ہو گیا, کیونکہ زیادہ لوگ جو ہیں انہوں نے ووٹنگ کر دی. 100% میں سے 70% کہتے ہیں وہ لگاؤ, 30% کہتے ہیں یہ پلانٹ نہ لگاؤ, تو 70% کی بات مان لی گئی. تیسرا ایجنڈا پوائنٹ تھا کہ اب آپ نے فلور ایک مل لگانی ہے. فلور مل لگانے کا ایجنڈا پوائنٹ کے تحت اب آپ اس پہ بحث کروا لیتے ہیں. 20% کہتے ہیں کہ فلور پلانٹ لگائیں, اور جو 80% کہتے ہیں نہ لگائیں. تو یہ جو تھا وہ ریجیکٹ ہو گیا, لہٰذا اب آپ نے ایک فلور پلانٹ نہیں لگانا. دیٹ از ہاؤ
the company works. تو ہم نے بہرحال یہ تو میں آپ کو کمپنی کا پروسیجر بتا رہا ہوں کہ ہاؤ اٹ ورکس، کیسے آگے چلتی ہے، کیسے کام کرتی ہے. ہماری پریویس جو ڈسکشن تھی دیٹ از فار دی پبلک اینڈ پرائیویٹ کمپنی، جس کو ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا تھا، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ رجسٹریشن آف دی کمپنی کیسے ہوتی ہے، آرٹیکل اینڈ میمورینڈم آف کمپنی کیسے کا ہم نے صرف نام پڑھا تھا. آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایک اور ٹاپک جو کہ کمپنی لا 4 ہے، اور اس کا ہم اپنے مین لیکچرز میں 28th لیکچر پہ ہیں. تو آج کا ختم ہونے کے بعد آپ کے پاس 2 لیکچر اور رہ جائیں گے جو کہ کمپنی لا سے متعلق ہیں. اس کے بعد پھر ادر ڈسکشنز دیکھیں گے کون سی ہیں، ان کو کر رہے ہوں گے. لیکن یہاں پہ ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے کمپنی لا کا 4 of 6، یعنی 6 میں سے چوتھا ہمارا کمپنی لا کا لیکچر چل رہا ہے. اس میں ہم ذکر کریں گے کمپنی کے اسٹرکچر کا. کمپنی کا اسٹرکچر سے مراد میمورینڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسیشن ہے، اور اس کی وہی حیثیت ہے، صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اس کی وہی حیثیت ہے میمورینڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسیشن کی جو کہ کسی پارٹنرشپ میں پارٹنرشپ ڈیڈ کی حیثیت ہوتی ہے کہ آپ کو جب ضرورت پڑتی ہے آپ پارٹنرشپ ڈیڈ دیکھتے ہیں، اور اس میں سے دیکھتے ہیں ہم نے کسی بھی پارٹنر کے رائٹس اور لائبلٹیز کیا کیا تھیں. اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں میمورینڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسیشن، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں ممبرس کی کون کون سی کہ کیا کیا کام سر انجام دینے ہیں، کمپنی کون سے کام کر سکتی ہے، کون سے کام نہیں کر سکتی ہے. اس کو اگر ہم ویسے دیکھیں، کمپنی اگر ہم کسی ملک کی بات کریں، اس ایگزامپل کے علاوہ کہ یہ پارٹنرشپ ڈیڈ فار دی پارٹنرز از ایز گڈ ایز میمورینڈم اینڈ آرٹیکل آف اے کمپنی. یا اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی ملک کے لیے جیسے کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، کہ کانسٹیٹیوشن اس کا بیسک اسٹرکچر ہے کسی بھی ملک کے مختلف آرگنز کا. اسی طرح میمورینڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسیشن ہے جو ہے وہ کسی کمپنی کا بیسک اسٹرکچر پرووائڈ کرتا ہے کہ ان کی کسی بھی ممبر کی یا کسی بھی ڈائریکٹر کی کون کون سی رسپانسبلٹیز ہیں. یہ یہاں پہ واضح ہوتا ہے. دی موسٹ امپورٹنٹ ڈاکیومینٹس آف اینی کمپنی. میمورینڈم آف ایسوسیشن کیا ہوتی ہے جناب؟ میمورینڈم آف ایسوسیشن جو ہے وہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے جو کہ کمپنی کے شیئر ہولڈرز کی اور کمپنی کے شیئر ہولڈرز کی اور کمپنی کی جو ریلیشن شپ ہے اس کو بتاتا ہے. دیر از اے ریلیشن شپ بٹوین دی کمپنی شیئر ہولڈرز، یا پھر ممبرز کی بات کر رہے ہوں. شیئر ہولڈرز اینڈ دی ممبرز آر دی سیم تھنگ. ان کے آپس میں کیا ریلیشن شپ ہوں گے، یہ چیز پتہ لگتی ہے آپ کی میمورینڈم آف ایسوسیشن سے. یعنی میمورینڈم آف ایسوسیشن جو ہے یہ ایک انٹرنل ڈاکومنٹ ہے، یعنی کمپنی کا انٹرنل اسٹرکچر بتاتا ہے. کمپنی کا جو ایکسٹرنل اسٹرکچر ہے وہ کچھ اور چیز ہے. جو ایکسٹرنل اسٹرکچر ہے یعنی دنیا کو دکھانے کے لیے جو چہرہ ہے، لوگوں کو اس سے خاص دلچسپی نہیں ہے، عام طور پہ خاص دلچسپی نہیں ہوتی کہ جناب جو کوکا کولا ہے یا 7 اپ
ہے یا مختلف اور پروڈکٹس ہیں، ان کو پروڈکٹس سے دلچسپی ہوتی ہے، انہیں شاہی بیوریجز سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ اس کے پیچھے پاکستان میں کون سی کمپنی کام کر رہی ہے. یا اگر ہم ایون میکڈونلڈ کی بات کریں، یا اگر ہم بات کریں گاڑیوں کی، کرولا کی یا ہونڈا کے کسی ماڈل کی بات کریں، تو لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے اس گاڑی کے ماڈل کے اپنے فیچر سے، کہ یار اس میں ایئر بیگز لگے ہوئے ہیں، پاور سٹیئرنگ ہے کسی گاڑی میں، اب تو ویسے سب میں ہی آتا ہے، لیکن پاور سٹیئرنگ ہے یا نہیں ہے، جو آٹومیٹک ہے، فلی آٹومیٹک ہے، جو اس کی اسمبلنگ جو ہے وہ کہاں پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر کی، ٹرانسمیشن کیسی ہے اس کی، گیئر کیسے چل رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ پروڈکٹ سے. یعنی اب کرولا کا یا اگر ہم میکڈونلڈ کی، KFC کی بات کریں، لوگ میکڈونلڈ KFC کی پروڈکٹس میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں، اس میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ اچھا جی اس کا مالک کون ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا مالک کون ہے یا اس کے مالکان کون ہیں، یا کرولا کمپنی کی انٹرنل ہیرارکی کیا ہے، لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. ایون آپ لوگوں کو اگر ہم یونیورسٹیز کی بات کریں تو آپ کو انٹرسٹ ہے اپنی ڈگری سے، آپ کو انٹرسٹ ہے اپنی اسٹڈیز سے، آپ کو انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ اس کے جو وی سی صاحب ہیں وہ کون ہیں، کیا اس میں ڈائریکٹر صاحبان ہوتے ہیں یا رجسٹرارز ہوتے ہیں، مطلب وٹ ایور از دی پوزیشن، وہ اس سے آپ کو اتنی دلچسپی نہیں. کچھ لوگ لیتے ہیں دلچسپی، بہت کم لوگ لیتے ہیں دلچسپی، تقریباً نیگلیجبل جسے کہتے ہیں، وہ لوگ ایسے دلچسپی لیتے ہیں کہ اس میں کون سے لوگ کیا کیا کام سر انجام دیتے ہیں. موسٹ آف دی ٹائم، آلموسٹ آل دی ٹائم people are concerned with the products or with the outer face. We are discussing over here in this memorandum of association کہ this is a document which define the relationship of the company and the shareholders. یعنی internal document ہے. جو external document ہے وہ آرٹیکل آف ایسوسیشن ہے، وہ دکھاتا ہے آپ کو بیرونی چہرہ جس کسی نے دیکھنا ہو کسی کمپنی کا. انٹرنل کون ڈائریکٹر ہیں، کیا کیا کام سر انجام دے رہے ہیں، کیا کیا نہیں دے رہے، لوگوں کو دلچسپی کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. بٹ اسٹل اگر کوئی لوگ اس میں دلچسپی لینا چاہیں تو یہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے ان SECP، اور SECP سے یہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اور اس پبلک ڈاکومنٹ کو anyone can go and read it over there. کون لوگ ہیں جو اس کے ڈائریکٹر ہیں اور کون نہیں. لہذا میمورینڈم آف ایسوسیشن جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ میمورینڈم آف ایسوسیشن آف کمپنی از مسٹ، وہ آپ کا فار بوتھ ٹائپ آف کمپنیز، پبلک اینڈ پرائیویٹ کمپنیز، دونوں طرح کی کمپنیز کے لیے میمورینڈم آف ایسوسیشن ایک لازمی چیز ہے، اور لازمی چیز جو ہے اس کو چل کے دیکھا پڑھا جا سکتا ہے، چھپی ہوئی چیز نہیں ہے کہ کمپنی اپنے ملازمین کے، اپنے ڈائریکٹرز کے، اپنے شیئر ہولڈرز کے، ممبرز کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، کیا ریلیشن شپ ہے. میمورینڈم آف ایسوسیشن کو MOA بھی کہتے ہیں، تو مطلب تو وہی ہے میمورینڈم آف ایسوسیشن. اس میں ظاہر ہے کمپنی کا نام ہوگا، جہاں پہ کمپنی کا رجسٹرڈ آفس ہے وہ لکھا ہوتا ہے، جو شیئر ہولڈرز یا ممبرز ہیں. دیکھیں نا، اگر ایک آدمی نے اپنا شیئر بیچ دیا، اگر ایک شخص نے اپنا شیئر بیچ دیا، اب وہ ممبر نہیں رہا، یا اس کے پاس 2 شیئرز، میں شیئر کی بات کر رہا ہوں، 2 شیئر سے اس میں سے اس نے ایک شیئر بیچ دیا، ایک اپنے پاس ہے، یعنی ایک نیا ممبر جو ہے وہ وجود میں آیا، تو نیا ممبر جو ہے he will go to the company registered یا ہیڈ آفس، اور وہاں چل کے یہ شخص، دونوں اشخاص جائیں گے اور پھر نئے
آدمی کا نام اندراج کرا دیا جائے گا. تو کسی بھی شخص کے پاس, کسی بھی ممبر کے پاس, یہ بڑا تھوڑا سا ٹیکنیکل آ جاتا ہے. جب ہم شخص کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اینی مین, اینی پرسن, ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ دی کمپنی. لیکن وہ شخص نہیں ہے, وہ ممبر ہے. تو ہر ممبر کے پاس کتنے شیئرز کا وہ مالک ہے اور کتنا نہیں. کیوں اس کی ضرورت پڑتی ہے؟ بسائڈ دس کہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے. کمپنی نے ایونچولی ایٹ دا اینڈ آف دی ایئر ڈیویڈنڈس یا کمپنی کا جو منافع ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, تو انہی کو دے گی نا جن کا نام لکھا ہوا ہے کمپنی کے ریکارڈ میں. ان کو پیسے دینے کا کا طریقہ کہاں سے پتہ لگیں گے؟ تو یہ میمورینڈم آف ایسوسیشن کی ہم بات کر رہے تھے. ایم او اے جو ہے وہ دیٹ از ناٹ a requirement, that is strange, but this is not requirement of US. ایسے یہ ایک آپ کو ایڈیشنل معلومات کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ یہ یو ایس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, بلکہ یہ جو یو کے, ایشین کنٹریز, یورپین کنٹریز, ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہاں کی ہر ایک کی جو کنسرننگ گورننگ اتھارٹی ہے آف دا کمپنیز. جیسے پاکستان میں یہ گورننگ اتھارٹی ہے جس کا نام ہے SECP, سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. ان کی یہ ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے. اسی طرح جو کامن ویلتھ بلاک ہے, یعنی وہ لوگ جو کبھی بھی برطانیہ کا حصہ, وہ تمام ملک جو کبھی برطانیہ کا حصہ رہے تھے, وہ ان ملکوں میں SECP یا اس طرح کے کوئی ادارے, ویسے تو ساری دنیا میں ہے انکلوڈنگ US, کہ آپ نے میمورینڈم آف ایسوسیشن بنانا ہے. لیکن وہ میمورینڈم آف ایسوسیشن US کے لیے مسٹ نہیں ہے, اور کامن ویلتھ کنٹریز کے لیے ایک مینڈیٹری ہے, مسٹ ہے. یہ آپ نے بنانا ہی ہے, سبمٹ کرنا ہے, اور اس کی اپروول لینی ہے. دوسرا ڈاکومنٹ جو ہے, جو کہ میں بھی آپ کو جس کا ذکر کیا تھا, وہ ہے آرٹیکل آف ایسوسیشن. آرٹیکل آف ایسوسیشن جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کمپنی کا پرپس کیا تھا, کیوں بنائی گئی ہے, اور جو اس کے ٹاسک تھے, ہاؤ ٹو لے آؤٹ دی ٹاسک آف دی کمپنی, جو پروسیس ہے اس کے ڈائریکٹرز کی اپوائنٹمنٹ کا, اور ہاؤ ٹو ہینڈل دی فائنینشیل ریکارڈز. اس قسم کی باتیں جو کہ جو کہ آؤٹ سائڈ فیس ہے کمپنی کا, جس کے تحت وہ سوسائٹی میں کام کرتی ہے. یہ ریکوائرمنٹ ہے بائی دی دس اے ریکوائرمنٹ, یا یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آرٹیکل آف ایسوسیشن میں ہوتی ہیں. انٹرنل فیس, اب سمجھ رہے, انٹرنل فیس اینڈ ایکسٹرنل فیس. میمورینڈم آف کمپنی, آرٹیکل میمورینڈم آف ایسوسیشن, آرٹیکل آف ایسوسیشن یا آرٹیکل آف کمپنی. لیکن یہ EOA یا EOM کے نام سے, یعنی آرٹیکل آف ایسوسیشن یا MOA میمورینڈم آف ایسوسیشن کے نام سے ہی جانا جاتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس طرح ریگولیشنز کیا ہوں گی کمپنی کے آپریشن کی, کیا طریقہ کار ہیں کمپنی آپریشنز کے, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈسکس ہوتی ہیں آرٹیکل آف ایسوسیشن میں.
آگے چلتے ہیں. تو جناب اب ہم یہاں پہ جب ہم پڑھ لیں گے کہ کمپیریزن کر لیں گے میمورینڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسیشن کا, تو ہمیں دونوں کی سمجھ آ جائیں گی, جس طرح ہم نے پہلے ہی کیا تھا بوتھ ٹائپ آف کمپنیز, یعنی لمیٹڈ اور پرائیویٹ کمپنیز کو جو ہم نے ڈسکس کیا تھا, یا ہم نے ڈسکس کیا تھا پارٹنرشپ اور کمپنیز کو جو ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو ہم ساتھ ہی تفصیل سے اور چیزیں پڑھ رہے تھے. تو اگر ہم الگ الگ پڑھ رہے ہیں بہت زیادہ لینتھی ہو جائے گا, اسی لیے ایک ٹاپک میں ہم باقی ساری چیزوں کو بھی کور کر رہے ہوتے ہیں. سو اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ ایک ڈیٹیل نوٹ لکھ دیا جائے میمورینڈم پہ, تو جو میمورینڈم سے متعلق چیزیں ہیں آپ صرف ان کو ڈسکس کر لیں گے تو آپ کا میمورینڈم آف ایسوسیشن مکمل ہو جائے گا. یا اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ آرٹیکل آف ایسوسیشن پہ ایک کو سے متعلق سوال ہو, تو آپ آرٹیکل آف ایسوسیشن کو ڈیٹیل ڈسکس کر لیں گے, جو اس کے پوائنٹس ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے, یا اس کے کیا مین آبجیکٹیوز ہیں, یہ کیوں بنایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ, اس کو آپ بہت تفصیل سے ڈسکس کر لیں گے. تو پھر آپ کا آرٹیکل آف ایسوسیشن جو ہے وہ بھی اس میں مکمل ہو جائے گا. دین سبسیکوینٹلی اگر آپ سے کمپیریزن مانگ رہے تو آپ کمپیریزن بھی دے سکتے ہیں. یہاں پہ ہم کمپیریزن پڑھیں گے اور باقی چیزوں کو بھی دیکھ لیں گے. جس طرح کہ میمورینڈم آف ایسوسیشن جو ہے وہ ہے پاورز اینڈ آبجیکٹیوز آف دی کمپنی. میمورینڈم آرٹیکل ہے رولز اینڈ ریگولیشنز آف دی کمپنی. میمورینڈم میں کمپنی کیا اور کون سے کام اور کیوں کر کوئی کام کر سکتی ہے, دیٹ از دی پاور اینڈ آبجیکٹیو. اور آرٹیکل کا مطلب کیا ہوا کہ کون کون سے رولز ہیں, کون کون سے ریگولیشنز ہیں, کون کون سے پروسیجر ہے کمپنی کا کہ انٹرنل معاملات کو چلانے کے لیے. دیٹ از دی آرٹیکل آف ایسوسیشن. مین آبجیکٹو جو ہے میمورینڈم کا مین آبجیکٹو, دیٹ از انفارمیشن ٹو دی آؤٹر ورلڈ. آرٹیکل کا جو مین آبجیکٹو ہے اس کا آبجیکٹو ہے کہ ریگولیٹ انٹرنلی. تو جناب ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ میمورینڈم اور آرٹیکل کا کمپیریزن کریں گے, اور اس کمپیریزن میں آپ کو دو طرح کا ایج مل جاتا ہے. ایک تو یہ کہ اگر آپ سے کوشچن اس قسم کا ہو کہ وٹ از دی میمورینڈم آف ایسوسیشن, تو آپ صرف میمورینڈم سے متعلق جو چیزیں ہیں کہ اس کا مطلب, اس کا میننگ کیا ہے, مین آبجیکٹیو کیا ہے, نیڈ کیا ہے وغیرہ وغیرہ, ان کو آپ ڈسکس کر لیں گے. اسی طرح آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آرٹیکل آف ایسوسیشن کا کیا مطلب ہے, تو آپ آرٹیکل آف ایسوسیشن کو ڈسکس کریں گے. اس صورت میں آپ میمورینڈم کو ڈسکس نہیں کر رہے ہوں گے, کیونکہ وہ آپ سے پوچھا ہی نہیں جا رہا. ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں. یا اگر آپ نے اس کے خود اپنے نوٹس بنا رہے ہوں تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ میمورینڈم آف ایسوسیشن کو بہت ڈیٹیل دیکھیں گے, یا آرٹیکل آف ایسوسیشن کو ڈیٹیل آپ کو معلوم ہونے چاہیے. اور اگر آپ سے ایون کمپیریزن پوچھ لیا جاتا ہے, اسٹیٹسٹکس, اس کے کریکٹرسٹکس پوچھے جائیں, تو کریکٹرسٹکس صرف میمورینڈم یا آرٹیکل یا میمورینڈم کے کریکٹرسٹکس آپ صرف اس پہ توجہ کریں گے. اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ان کا کمپیریزن کریں, تو کمپیریزن بھی آپ کے سامنے, آپ ون بائی ون ان کا کمپیریزن کر سکتے ہیں. لہذا اگر ہم بات کریں میمورینڈم آف ایسوسیشن کے, what is the meaning of memorandum of association, that represents the power and objective of the company. کمپنی کون کون سے اور کیا کیا کام کر سکتی ہے, دیٹ از دی پاور اینڈ آبجیکٹیوز آف دا کمپنی. جبکہ اگر ہم آرٹیکل کی بات کریں, وہ رولز ریگولیشنز کی بات کر رہی ہے جو کہ ان سائڈ دی کمپنی ہے. جو میمورینڈم ہے وہ پاورز اینڈ آبجیکٹیوز آف دا کمپنی ہے. وہ کون کون سے کام کر سکتی ہے, کیا وہ صرف ایک ہاؤسنگ اسکیم بنا سکتی ہے, یا وہ اس سے متعلقہ اور پلانٹ جیسے کہ سیمنٹ پلانٹ ہے وہ بھی لگا سکتی ہے یا نہیں لگا سکتی, یا کمپنی کی پاورز میں اور کیا چیز شامل ہے.
کیا وہ کوئی بھی قانونی کام یعنی ایک فلور مل بھی لگا سکتی ہے؟ یہ ہے مختلف میننگز. اور آرٹیکل کیا ہے؟ رولز ریگولیشنز. کس طریقے پہ کیا پروسیجر ہوگا اگر کمپنی ایک سیمنٹ پلانٹ لگانا، اگر کمپنی ہاؤسنگ اسکیم بنانا چاہتی ہے تو ہاؤسنگ اسکیم کے بنانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایک سیمنٹ پلانٹ لگائیں تو سیمنٹ پلانٹ لگانے کا انٹرنل کیا طریقہ ہوگا؟ کہ انٹرنل کسی کو کرنا ہے یا پھر ایک بنا بنایا سیمنٹ پلانٹ لے لیا جائے تو اس کے اور اس کو پھر مینج کیسے کیا جائے گا؟ اس میں جو ملازمین رکھے جائیں گے ان کا کیا اسٹیٹس ہوگا؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں دیٹ از اے میننگ آف دی آرٹیکل آف ایسوسیشن. مین آبجیکٹو کیا ہے؟ میمورینڈم کا مین آبجیکٹو جو ہے وہ انفارمیشن ٹو دی آؤٹ سائڈ، انفارمیشن ٹو دی ایکسٹرنل پیپل. اور مین آبجیکٹو آف آرٹیکل دیٹ از دی ریگولیٹ انٹرنل. انٹرنلی کیسے ریگولیٹ کرنا ہے، دیٹ از دی آرٹیکل آف ایسوسیشن. میمورینڈم آف ایسوسیشن کی بات کریں تو دیٹ از دا لیگل ریکوائرمنٹ. ہر کمپنی کو میمورینڈم آف ایسوسیشن دیٹ از مسٹ مینڈیٹری یہ بنانا ہی ہے. لیکن اگر ہم آرٹیکل آف ایسوسیشن کی بات کریں تو آرٹیکل آف ایسوسیشن جو ہے وہ کمپنیز جو انٹرنلی بتانے کی ضرورت نہیں تو ٹیبل اے استعمال کر رہی ہیں وہ پرائیویٹ کمپنیز. اگر ہم بات کریں لمیٹڈ کمپنی یا پبلک کمپنی کی تو انہوں نے تو ہر دو صورتوں میں آرٹیکل اور میمورینڈم آف ایسوسیشن ضرور ہی بنانے ہیں. لیکن اگر ہم بات کر رہے ہوں کسی پرائیویٹ کمپنی کی تو پرائیویٹ کمپنی کو ٹیبل اے جو آپٹ کریں پرائیویٹ کمپنیز وہ بے شک آرٹیکل آف ایسوسیشن کو نہ ڈیولپ کریں. اگر ہم میمورینڈم آف ایسوسیشن کی بات کریں تو اٹ نیڈس ٹو گیٹ فائل ود رجسٹرار صاحب، رجسٹرار آف SECP کے پاس یہ کمپلسری ہے کہ آپ میمورینڈم آف ایسوسیشن کو فائل کریں، ان کے حوالے کریں کہ یار یہ ہمارا میمورینڈم آف ایسوسیشن تھا ٹو دی رجسٹرار آف SECP. آرٹیکل آف ایسوسیشن کی بات کر رہے ہوں دین اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ نے SECP کے رجسٹرار کے پاس سبمٹ کرنی ہے اپنی اپلیکیشن. جب آپ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کریں گے تو اس میں پبلک یا لمیٹڈ کمپنی جو ہے وہ میمورینڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسیشن دونوں چیزیں سبمٹ کرے گی. لیکن اگر ہم بات کر رہے ہوں پرائیویٹ کمپنی کی تو پرائیویٹ کمپنی جو ہے وہ میمورینڈم آف ایسوسیشن تو ضرور سبمٹ کرے گی لیکن آرٹیکل آف ایسوسیشن کی جگہ پہ آرٹیکل آف ایسوسیشن بھی سبمٹ کر سکتی ہے یا وہ اس کو سبمٹ کرنے کے بجائے ٹیبل اے جو ہے وہ آپٹ کر سکتی ہے. اگر ٹیبل اے کو آپٹ کرے تو پھر پرائیویٹ کمپنی کو آرٹیکل آف ایسوسیشن کی سبمیشن کی ضرورت نہیں ہے اپنی چیزوں کو سبمٹ کرنے کے لیے ٹو دا رجسٹرار SECP. جو میمورینڈم آف ایسوسیشن ہے اگر ہم پرائیویٹ کمپنی کی بات کریں تو ہاں وہ اس کے اوپر SECP کا ایک بہت کلوز واچ ہوتا ہے کہ میمورینڈم آف ایسوسیشن کو تبدیل تو کیا جا سکتا ہے لیکن بعض ریکوزٹس کے ساتھ ہی تبدیل کیا جا سکتا ہے. جبکہ آرٹیکل آف ایسوسیشن جو ہے وہ ایک کمپنی اپنی انٹرنل پرائیویٹ کمپنی کی بات کر رہا ہوں وہ اپنی انٹرنل ایک ریزولوشن لا کے ریزولوشن کہاں آتی ہے؟ ریزولوشن آتی ہے جب آپ بات کر رہے ہوں کمپنی کی میٹنگ میں جب کوئی میں نے ہے نا میٹنگ اگر میٹنگ شروع ہوئی ہے
کمپنی کی میٹنگ میں جو کہ 3 طرح کی ہوتی ہے کمپنی کی میٹنگ، ایک ہوتی ہے اسٹیچوری میٹنگ، ایک ہوتی ہے اینول جنرل میٹنگ، یہ جس کو جنرل میٹنگ بھی کہتے ہیں، اور تیسری ہوتی ہے ایکسٹراڈنری میٹنگ۔ ان میٹنگز میں اگر کمپنی نے کوئی اپنے چاہے کوئی تبدیلی لے کے آنا چاہے اپنے آرٹیکل اور میمورینڈم آف ایسوسیشن میں، تو وہ تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ پرائیویٹ کمپنی کا پہلے ذکر کرتے ہیں۔ پرائیویٹ کمپنی جو ہے وہ آلٹر کر سکتے ہیں اپنا میمورینڈم آف ایسوسیشن، بٹ اٹ از سارٹ آف سم ڈیفیکلٹ جاب۔ بہرحال ریزولوشنز آئے تو اور اپ ٹو دی مارک ہو، ایز پر دی ریکوائرمنٹ بائی ایس سی سی پی ہو، تو پرائیویٹ کمپنی، صرف پرائیویٹ کمپنی توجہ کیجیے گا، وہ اپنی میمورینڈم آف ایسوسیشن کو آلٹر کر سکتی ہے، چینج تھوڑا بہت کر سکتی ہے، جبکہ آرٹیکل آف ایسوسیشن کے لیے کوئی ایسی سختی نہیں پکڑ رکھی ہے ایس سی سی پی نے، اور چینج کر سکتے ہیں آپ ریزولوشن کے ساتھ، اگر چاہیں چینج کرنا تو بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ کا انٹرنل پالیسیز کمپنی کے حوالے ہیں، وہ جیسے مرضی چینج کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اس کی بھی کچھ ریکوزٹس ہیں ایس سی سی پی کی، کچھ نہ کچھ پیرامیٹرز ہیں پرائیویٹ کمپنی کے لیے بھی، کہ آپ جسے کہتے ہیں نا انواع تبدیلیاں نہیں لے کے آ سکتے ہیں اپنے آرٹیکل آف ایسوسیشن میں۔ پرائیویٹ کمپنی صاحب آپ انواع کمپنی اپنے آرٹیکل آف ایسوسیشن کو امینڈ نہیں کر سکتے۔ پبلک کمپنی آپ نے میمورینڈم آف ایسوسیشن تبدیل کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ ریزولوشن لے کے آئیں، ایس سی سی پی دیکھے گی آپ کے میمورینڈم آف ایسوسیشن کو جو آپ نے شروع میں جمع کرا رکھا ہے، اور اس کو کینلی آبزرو کرے گی کہ اب آپ کی ریزولوشن آ گئی ہے، اور جو میمورینڈم آف ایسوسیشن آپ نے شروع میں جمع کرایا تھا ان دونوں کو اسٹڈی کرے گی ایس سی سی پی، اور پھر دیکھے گی کہ اس آلٹریشن سے کمپنی کا جو بیسک اسٹرکچر ہے، کمپنی کا بیسک میمورینڈم آف ایسوسیشن ہے، وہ تو تبدیل نہیں ہو رہا، اپروول دے دے گی، آپ جو ہے وہ آلٹریشن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آرٹیکل آف ایسوسیشن کو لمیٹڈ کمپنی، اگر آپ اپنے آرٹیکل آف ایسوسیشن کو تبدیل کرنا چاہیں تو آپ لے کر آئیے سیم ریزولوشن لائیں، ریزولوشن کو پھر سیم جیسے کہ میمورینڈم کے لیے کیا تھا ایس سی سی پی نے، بہت کینلی آبزرو کرے گی، وہ ڈاکومنٹ جو اس کے ریکارڈ پہ رکھا ہوا ہے وہ لے کے آئے گی، آپ کی ریزولوشن لے کے آئے گی، دیکھے گی کہ کیا اس سے آپ کا مین اسٹرکچر تو چینج نہیں ہو رہا، بنیادی ڈھانچہ تو متاثر نہیں ہو رہا ہے آپ کے آرٹیکل آف ایسوسیشن کا، تو اس کی اپروول مل جائے گی۔ آرٹیکل آف ایسوسیشن میں لمیٹڈ کمپنی یا پرائیویٹ کمپنی، ہر دو صورتوں میں ایس سی سی پی نے بہت زیادہ سختی نہیں پکڑ رکھی ہے۔ میمورینڈم آف ایسوسیشن میں کمپیریٹیولی کچھ رولز ریگولیشنز کو زیادہ رولز ریگولیشن دونوں فالو کیے جاتے ہیں، لیکن میمورینڈم میں تبدیلی کمپیریٹیولی آسان ہے۔ آرٹیکل میں ہر دو صورتوں میں یعنی پرائیویٹ یا لمیٹڈ کمپنی، ہر دو صورتوں میں تھوڑی سی مشکل ہے۔ پرائیویٹ کے لیے تو کافی آسان ہے، کیونکہ آپ چاہیں تو آپ آرٹیکل آف ایسوسیشن جمع ہی نہ کریں، بلکہ آپ ٹیبل اے دے دیں، تو اس صورت میں ضروری نہیں ہے، پھر تو آپ جیسے مرضی چاہیں چینج کریں، ریزولوشن لائیں اور چینج کر لیں۔ اگر کوئی دیکھیے، ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یہ لفظ جس کا نام ہے ریکٹیفیکیشن، یعنی آپ پہلے کوئی تبدیلی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی ریکٹیفیکیشن کرتے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ نے میمورینڈم میں کوئی تبدیلی لے کے آنا چاہ رہے ہیں، میمورینڈم میں پہلے آپ پرائر اپروول لیں گے اور اپروول لے کے آپ تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہر دو صورتیں پرائیویٹ یا پبلک کمپنی اپنے میمورینڈم آف ایسوسیشن میں کچھ
تبدیلی کچھ آلٹریشن کرنا چاہیں، چینج کرنا چاہیں، اور وہ چینج کرنے کے بعد اگر وہ لے کے جائیں اس چینج سیٹ اپ کو وہ لے کے جائیں اپنے ایس ای سی پی میں، تو نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے. آپ نے ہر دو صورتوں، یعنی آپ پرائیویٹ یا لمیٹڈ کمپنی ہوں، ہر دو صورتوں میں میمورنڈم کی میں آلٹریشن سے، چینج کرنے سے پہلے ایس ای سی پی کی اپروول لینی ہے. ادروائز ایسی اپروول جو ہے وہ یعنی آپ ریکٹیفیکیشن کے لیے گئے ہیں، تبدیلی کرنے کے بعد گئے ہیں، تو اپروول نہیں ملے گی. اور اگر آپ اگین کوئی وائلیشن کرتے ہوں اور وائلیشن کرنے کے بعد آپ آئیں آرٹیکل آف ایسوسیشن میں، کوئی وائلیشن کرنے کے بعد آپ آئیں ایس ای سی پی میں، تو ایس ای سی پی جو ہے وہ بعض حالات میں ایسی ریکٹیفیکیشن کی اپروول دے سکتی ہے ٹو دی پبلک کمپنی اور یا لمیٹڈ کمپنی، اور پرائیویٹ لمیٹڈ کو بہت آسانی کے ساتھ ایسی اپروول مل جاتی ہے. وائلیشن کی، ریکٹیفیکیشن کی اپروول وہ مل جاتی ہے. اور کیونکہ آپ اگر ٹیبل اے جمع کرا رہے ہیں تو پھر تو آپ کو پرائیویٹ کمپنی، تو آپ کو تو آرٹیکل آف ایسوسیشن جمع کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، تو آپ کو اپروول ملنا کوئی مشکل نہیں ہے. میمورنڈم آف ایسوسیشن جو ہے وہ that is the way of determination between the outsider and the company. جو کوئی بھی کمپنی، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ کمپنی کے باہر جو افراد ہیں ان سے متعلق ہے، کمپنی کی کیا کیا پاورز ہیں، کمپنی کون کون سے کام کرنا چاہتی ہے، وہ آؤٹ سائڈر سے متعلق ہیں. جو آرٹیکل آف ایسوسیشن ہے وہ ریلیشن شپ بتاتا ہے کمپنی کا اس کے اپنے شیئر ہولڈرز کے ساتھ، کمپنی کا اور ڈائریکٹر کا اور شیئر ہولڈرز کا یعنی ممبرز کا جو ریلیشن شپ ہے، دیٹ از ریپرزینٹیڈ ان آرٹیکل آف ایسوسیشن. ڈفرینسز دیکھ رہے ہیں نا، تو وہی جو آپ کو بتا رہا تھا. واپس آ رہا ہوں، واپس آ کے پچھلی سلائڈز پہ جا رہا ہوں. آپ کو صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جناب میمورنڈم آف ایسوسیشن کیا ہے، تو پھر فارگیٹ دس آرٹیکل آف ایسوسیشن، صرف میمورنڈم آف ایسوسیشن پہ فکس رہیں. اس کا میننگ بتائیں، مین پاور، نیڈ بتائیں، یہ بتائیں کہ کہاں پہ پیپرز کو سبمٹ کرنا ہوتا ہے، اس میں کیا آلٹر کرنا پاسبل ہے، وائلیشن کر لیں تو اس کی ریکٹیفیکیشن پاسبل ہے. اور میمورنڈم جو ہے وہ ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ کے جو اس کی پاورز ہیں، وہ کون کون سی پاورز ہو سکتی ہیں، اس پہ سے بحث کرتا ہے. جبکہ اگر آپ سے صرف پوچھا جائے کہ آرٹیکل کیا ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ اس کا میننگ، آبجیکٹو، نیڈ، صرف آرٹیکل کے ہی حوالے سے بات کرنا ہے. کس کے پاس آرٹیکل سبمٹ ہوگا، اس میں آپ نے ڈیٹیل میں بتانا ہے کہ اگر کوئی کمپنی پرائیویٹ کمپنی ہے تو اس کا پروسیس کیا ہوگا، اور اگر کوئی لمیٹڈ کمپنی ہے تو اس کا کیا پروسیس ہوگا. آرٹیکل میں تبدیلی کس طرح لائی جا سکتی ہے ہر دو صورتوں میں، پرائیویٹ اور پبلک ہر دو صورتوں میں، اور ریکٹیفیکیشن آف وائلیشن ہر دو صورتوں میں، پرائیویٹ اور پبلک، یہ آپ ڈسکس کر رہے ہوں گے. آرٹیکل آف ایسوسیشن میں جو ریلیشن شپ ہے وہ کیسے ڈٹرمنیشن ہوتا ہے، یہ آپ چیزیں ڈسکس
کریں گے جب آپ ڈسکس کریں گے آرٹیکل اینڈ میمورینڈم آف ایسوسیشن کو انڈیویجول ان اٹس اون کیپیسٹی. ہم نے بھی ذکر کیا تھا امینڈمنٹ ان آرٹیکل ان میمورینڈم آف ایسوسیشن. تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا اس کا طریقہ کار کیا ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ ایک اسپیشل ریزولوشن چاہیے ہے کمپنی کی جنرل میٹنگ میں. واضح رہیے اس میں کوئی آپشنز نہیں ہیں. اگر you need to get some amendment, some changes, some alteration in the memorandum of association, then you need to have the approval by the board of directors with special resolution. اور اس special resolution کے آنے کے بعد آپ نے یہ پرووائڈ کرنا ہے ٹو دی SECP پبلک یا لمیٹڈ کمپنی. یو نیڈ ٹو اگلا بس بہرحال ہم لوگ اسٹیپ وائز پڑھ رہے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ نے اپروول لینی ہے فرام دا بورڈ آف ڈائریکٹرز فار دس اسپیشل ریزولوشن. ابھی صرف اتنا پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد کیا ہوگا پھر دیکھیے گا. نمبر 2, آپ نے ایک بورڈ آف ڈائریکٹر سے اپروول لے لی ہے. پھر آپ عام ممبرس کو پھر آپ کی ایک دیکھیے گا, میں آپ کو واپس دکھاتا ہوں. آپ نے ایک ریزولوشن لی ہے بفور دی لاسٹ 2 لائنز پڑھیے گا. جنرل میٹنگ یا اینول جنرل میٹنگ بھی اس کو کہتے ہیں, یا جنرل میٹنگ بھی کہتے ہیں, اینول میٹنگ بھی کہتے ہیں. اس میٹنگ سے پہلے آپ نے بورڈ آف ڈائریکٹر جو ڈائریکٹر حضرات ہیں ان سے اپروول لینی ہے کمپنی نے. لیکن میمورینڈم چینج کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ یہاں کام ختم نہیں ہوا, بلکہ اس سے اگلا سٹیپ جو ہے آپ اپنے ممبرز کو 21 دن یا اس سے پہلے, کم از کم 21 دن یا اس سے پہلے جو ہے آپ نوٹس دیں گے اپنے ممبرز کو. اور کس چیز سے پہلے؟ جب جنرل میٹنگ ہونے لگے, اینول جنرل میٹنگ ہونی لگے یا ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ ہونے لگے. ان 2 طرح کی میٹنگ سے پہلے آپ, چونکہ دیکھیے تیسری طرح کی جو میٹنگ ہے وہ تو اسٹیچوری میٹنگ ہے. اسٹیچوری میٹنگ جو ہے وہ تو صرف کمپنی کی زندگی میں ایک دفعہ ہوتی ہے, اور وہ ہوتی ہے ودن 6 months آف دی انکارپوریشن آف دا کمپنی. اب ہم بات کر رہے ہیں آلٹریشن کرنی ہے میمورینڈم میں, آئندہ کبھی بھی کرنی ہو تو اس کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپروول دیتی ہے. بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اپروول کے بعد یہ معاملہ جو اینول جنرل میٹنگ یا ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ پہ اب یہ معاملے کو لے کے جانا ہے. لہٰذا ایسی کسی میٹنگ سے 21 دن پہلے آپ نے اپنے ممبرز کو بتا دیا جی یہ ایک ایجنڈا پوائنٹ ہے ہمارا کہ ہم اپنے میمورینڈم میں یہ تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں, یہی الفاظ کی جگہ یہی الفاظ لکھنا چاہتے ہیں. اور تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ظاہر ہے اگلے سٹیپ میں بات کریں گے اگلے سٹیپ میں کیا ہوگا. تیسرا کیا ہے؟ کم سے کم 3/4 یعنی 75% یعنی ٹوٹل ممبرز کی تعداد کا 3/4 جو ہے آف دا ممبرز, وہ ایک اس ایجنڈا پوائنٹ کو ایز اسپیشل ریزولوشن پاس کرے گی. اگر وہ پاس نہ ہو تو بس پھر یہ امینڈ نہیں ہو سکتا, اور اگر پاس ہو جائے تو ایک فارم ہوتا ہے فارم 26, SECP کی ویب سائٹ پہ پڑا ہے. فارم 26 جو ہے وہ آپ میں نے یہ فارم اس لیے نہیں کیا, یا ٹیبل اے میں نے اس لیے نہیں کیا کہ بہت ڈیٹیل میں ہے, آپ کو ان سے اتنا تعلق نہیں. اگر آپ صرف فارم 26 یا ٹیبل اے معلوم کے نام یاد رہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر آپ دلچسپی لیں تو اس کو آپ ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, اسٹڈی کر سکتے ہیں اس میں اور کون کون سے ریکوائرمنٹس ہیں.
تو ایک فارم ہوتا ہے فارم 26, اس فارم 26 پہ مینشن کیا جائے گا کہ جی ہم نے یہ اپروول دے دی ہے بائی دی بورڈ, اور پھر اینول جنرل میٹنگ میں یا ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ میں 3/4 ممبرز نے اپروول دیتی ہے اس معاملے کی, اور جب یہ اپروول مل جائے تو ود ان 15 days آف دس پاسنگ دس ریزولوشن آپ اس ریزولوشن کی کاپی کو سبمٹ کر دیں گے SECP کے پاس. میں ہم بات کر رہے ہیں اس وقت پریسائسلی لمیٹڈ کمپنی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو یہی 5واں اسٹیپ جو ہے یہ آپ SECP کو سبمٹ کریں گے. اب ہم دیکھتے ہیں یہی والا اسٹیپ دیکھتے ہیں پرائیویٹ کمپنی کے لیے. پرائیویٹ کمپنی کیا کرے گی؟ اف پرائیویٹ کمپنی نیڈس ٹو امینڈ اٹس میمورینڈم آف ایسوسیشن, سیم بورڈ آف ڈائریکٹرز اپروول دے دی, پھر ان کی ایک جنرل میٹنگ ہوتی ہے, اس جنرل میٹنگ میں اپروول دے دی. اسی طرح 50 لوگ ہیں نا, آسان ہے, بہت آسان ہے, میکسیمم 50 لوگ ہیں پرائیویٹ کمپنی کے. پھر اسی طرح اس کو آپ نے بھیج دیا اپنے پرائیویٹ کمپنی کے اپنے رولز ہیں کہ آپ کو 3/4 چاہیے ہے یا 51% چاہیے ہے ووٹنگ پاور کہ آپ میمورینڈم کو تبدیل کرنا چاہیں. تو وہ آپ کی اپنی پرائیویٹ کمپنی کے اپنے, عام طور سے 3/4 ہی لکھتے ہیں لوگ, لیکن یہ آپ کی اپنی ثوابدید ہے. اور پھر اس کو آپ بھیج دیں گے SECP کو اپروول کے لیے. پبلک کمپنی یا لمیٹڈ کمپنی میں SECP اس کو بہت کینلی آبزرو کرے گی کہ آپ کی اس امینڈمنٹ سے, اس تبدیلی سے, اس چینج سے جو آپ نے ریزولوشن کی صورت میں لے کے آئے ہیں, آپ کے مین جو پہلے جمع کرایا تھا میمورینڈم آف ایسوسیشن, اس میں کوئی بنیادی تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں. اگر نہیں آ رہی, جس سے اس کا جو بیسک اسٹرکچر آف دی میمورینڈم تھا, اوریجنل جو آپ نے میمورینڈم آف ایسوسیشن بنا کے بھیجا تھا, اس میں اگر کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے تو پھر وہ ہو سکتا ہے آپ سے کہے کہ جی آئیں اور اس کو بیان کریں, مجھے وجہ بتائیں آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں. SECP آپ کو بلا سکتی ہے, پبلک کمپنی کو بلا سکتی ہے, لیکن پرائیویٹ کی صورت میں جیسے کہتے ہیں نا ہتھ ہولا رکھتی ہے, وہ کہتی ہے ٹھیک ہے آپ کے انٹرنل آپ اس کو تبدیلی چینج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہ تو طریقہ تھا میمورینڈم آف ایسوسیشن کا. مور اور لیس یہی طریقہ جو ہے وہ آرٹیکل آف ایسوسیشن میں بھی طریقہ یہ والا آپٹ کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ چیز یہاں پہ ڈسکس کرے گی. پروسیجر از دا سیم. پروسیجر واپس آ رہا ہوں پچھلی سلائیڈ پہ آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو ہمارے ہے نا 5 پوائنٹس امینڈمنٹ, اس کو آپ جیسے کہ میمورینڈم آف ایسوسیشن میں امینڈ کر رہے ہیں, اسی طرح آپ آرٹیکل آف ایسوسیشن کا یہ پروسیجر ہے, یہ طریقہ کار ہے جس میں ہم ذکر کرتے ہیں 21 دن کے نوٹس کا, جس میں ہم ذکر کرتے ہیں 3/4 آف دی ممبرس کا, اور جس میں ہم ذکر کرتے ہیں فارم 25 کا اور 15 دن کا ذکر کرتے ہیں. لیکن یہ ہے پبلک یا لمیٹڈ کمپنی کو وہ تمام پروسیجر فالو کرنا ہوگا جو میمورینڈم کے لیے ہے. اگر ہم بات کریں پرائیویٹ لمیٹڈ کی, تو پرائیویٹ لمیٹڈ کو اپنے آرٹیکل آف ایسوسیشن میں تبدیلی کرنے کے لیے اگر اس نے آرٹیکل جمع کرا رکھا ہے آرٹیکل آف ایسوسیشن, تب تو اس کو یہ پروسیس کو فالو کرنا ہوگا. اور اگر اس نے آرٹیکل آف ایسوسیشن جمع نہیں کرایا تو اس صورت میں اس کو یعنی ٹیبل اے اس نے آپٹ کیا ہوا ہے, تو اگر ٹیبل اے آپٹ کیا تو پھر اس کو ظاہر ہے اس تمام پروسیس سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس نے تبدیل کرنا ہو, اپنا امینڈ کرنا ہو, آلٹر کرنا ہو, چینج کرنا ہو آرٹیکل آف ایسوسیشن. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں
کہ آرٹیکل آف ایسوسیشن عام طور پہ کیوں امینڈ کیا جاتا ہے، کیا کیا چینجز، کیا کیا تبدیلیاں آرٹیکل آف ایسوسیشن میں لائی جاتی ہیں. آرٹیکل آف ایسوسیشن میں کون کون سی تبدیلیاں لائی جاتی ہیں، وہ ہم یہاں پہ تھوڑے سے چیزوں پہ غور کرتے ہیں کہ کیا کیا ہو سکتی ہیں. جناب، وہ کنورژن ہوتی ہے کمپنی کی فرام ون ٹائپ آف کمپنی ٹو ادر کمپنی. ون ٹائپ آف کمپنی از کنورٹیڈ انٹو ادر ٹائپ آف کمپنی ان آرٹیکل آف ایسوسیشن. یعنی پرائیویٹ کمپنی کو پبلک کمپنی یا لمیٹڈ کمپنی میں، یعنی پرائیویٹ جہاں اے بی سی، پی وی ٹی، ایل ٹی ڈی، اے بی سی پرائیویٹ لمیٹڈ کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے پبلک لمیٹڈ یعنی اے بی سی لمیٹڈ میں. پہلا نام تھا اے بی سی پی وی ٹی لمیٹڈ، اب نام ہے اے بی سی لمیٹڈ. یعنی ایک پرائیویٹ کمپنی کو پبلک لمیٹڈ میں یا لمیٹڈ کمپنی میں چینج کیا جا سکتا ہے. جو لفظ پبلک لمیٹڈ ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ غلط العام ہے. لوگ اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی، لیکن اگر آپ کہیں پہ سارٹ آف انٹرویو دینے کے لیے جائیں یا آپ ہائر اپ سے کبھی بات کر رہے ہوں تو پبلک لمیٹڈ نہیں، اصل لفظ جو ہے اس کا وہ لمیٹڈ ہے، سمجھانے کے لیے، کیونکہ جو آپ ہائر اپس ہیں وہ دے ڈو انڈرسٹینڈ وٹ از دا ڈفرنس بٹوین دی کمپنی اینڈ دی ڈفرنسز بٹوین دی پرائیویٹ لمیٹڈ اینڈ دا لمیٹڈ. آپ لوگ کیونکہ ینگر ہیں، آپ لوگوں کو بھی ان چیزوں کی ان الفاظ کی نئے الفاظ ہیں، سمجھ نہیں ہے، تو اس لیے پبلک اور پرائیویٹ لمیٹڈ ہم یوں نام لے رہے ہوتے ہیں. ادروائز جو اس کے ایگزیکٹ درست نام ہے وہ پرائیویٹ لمیٹڈ یا لمیٹڈ کمپنی ہے. سو ہاں، ایسا پاسبل ہے کہ آرٹیکل آف ایسوسیشن جو ہے وہ چینج کرے گی ایک پبلک کمپنی کو انٹو ایک پرائیویٹ کمپنی کو انٹو لمیٹڈ کمپنی. یعنی اس آرٹیکل آف ایسوسیشن کے تبدیل ہونے سے اب جو وہ اپر لمٹ ہے نا پرائیویٹ ممبرز اپ ٹو 50 وہ ختم ہو جائے گا، اور بھی دیگر چیزیں چینج ہو جائیں گی، لیکن یہ ختم ہو جائے گا کہ اب آپ صرف 50 ممبرز ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور 50واں آدمی فوت ہو جائے پرائیویٹ کمپنی کا، اور اس کی جائیداد اس کے وارثوں میں تقسیم ہو جائے، کوئی 2 وارثوں میں تقسیم ہو جائے، تو یہ جو 2 وارث ہیں یہ اب تو ممبرز جو ہیں ٹوٹل ممبر وہ 51 ہو گئے. 50th چلا گیا، ایک 50 آ گیا اور دوسرا 51st ہے. جو 51st ہے وہ تو پھر آپ کی ہیرارکی چینج ہو گئی، آپ پرائیویٹ کمپنی نہیں رہے. تو پرائیویٹ کمپنی سے آپ چینج کر سکتے ہیں اپنے آپ کو انٹو لمیٹڈ کمپنی یا پبلک لمیٹڈ کمپنی، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. اسی طرح اور بھی دیگر وجہ ہیں جس پہ آپ چینج کر سکتے ہیں فرام پرائیویٹ ٹو لمیٹڈ کمپنی. اسی طرح یو کین کنورٹ اے لمیٹڈ کمپنی انٹو پرائیویٹ کمپنی. ایک لمیٹڈ کمپنی، جو میں بھی آپ کو فرق بتا رہا تھا کہ جب آپ ہائر اپس، جب میں آپ سے پوچھوں تو آپ پبلک کا لفظ استعمال نہ کیجیے گا، آپ لفظ استعمال کیجیے گا لمیٹڈ کا. مجھے پتا ہے کیا فرق ہے لمیٹڈ اور پرائیویٹ لمیٹڈ میں، تو وہ الفاظ استعمال کیجیے گا جو کہ ایگزیکٹ الفاظ ہوں. بہرحال سیکنڈ یا بی پوائنٹ ہے پبلک کمپنی انٹو پرائیویٹ کمپنی. پبلک لمیٹڈ کمپنی انٹو پرائیویٹ کمپنی، ایسا بھی آرٹیکل آف ایسوسیشن میں کیا جا سکتا ہے. وہی چند بنیادی شرائط، جس میں سے ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ نمبر آف ڈائریکٹرز اور نمبر آف ممبرز، ان دونوں صورتوں میں، اے اور بی میں، ان دونوں صورتوں میں. پرائیویٹ جو کمپنی ہے انٹو سنگل ممبر کمپنی. ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ ٹائپس آف کمپنیز کون سی ہوتی ہے، اس میں یہ بھی پڑھا تھا کہ سنگل ممبر کمپنی بھی ہوتی ہے، جو کہ انیشلی یہ سنگل ممبر کمپنی جو ہے وہ دیٹ واز ناٹ
جب SECP 1997 بنایا گیا تو سنگل ممبر کمپنی اس میں انکارپوریٹڈ نہیں تھی، اس میں شامل نہیں تھی. یہ 2003 میں شامل ہوئی ہے کہ ہاں جی ایک کمپنی ایسی بھی ہو سکتی ہے جو کہ سنگل ممبر کمپنی ہو. ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ کمپنی کو یعنی ملٹی ممبرز کمپنی کو یعنی اپ ٹو 50 ممبرز فرام 2 to 50 کو ہم سنگل ممبر کمپنی میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سنگل ممبر کمپنی کو ملٹی ممبرز یعنی پرائیویٹ کمپنی بنائی جا سکتی ہے. یہ تبدیلی کہاں آئے گی؟ یہ تبدیلی آئے گی آرٹیکل آف ایسوسیشن میں. اوکے جی، دس از اٹ. یہ تھا ہمارا آرٹیکل اینڈ میمورینڈم آف ایسوسیشن، جس میں ہم نے نہ صرف یہ کہ آرٹیکل اور میمورینڈم آف ایسوسیشن پڑھے بلکہ ان کے ڈفرینسز بھی دیکھ لیے، اور ہم نے آلٹریشن کا پروسیجر بھی پڑھ لیا، اور یہ بھی پڑھ لیا کہ اگر آرٹیکل آف ایسوسیشن میں کس قسم کی عام طور پہ تبدیلیاں امینڈمنٹ ہوتی ہیں. یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. امید ہے آپ کو پسند سمجھ آیا ہوگا. پسند تو خیر نہیں آتا، لا کسی کو پسند نہیں آتا، یہ ایک عجیب اتفاق ہے. لا پسند نہیں آیا کرتا، سمجھ آیا ہوگا. اور خاص طور پہ کمپنی لا تو کبھی کسی کو پسند نہیں آتا. وہ کہتے ہیں یار کدھر آ کے بیٹھ گیا ہوں، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ آرٹیکل میمورینڈم کی کچھ سمجھ آ گئی ہوگی. ایک دو دفعہ پڑھیں گے، ایک دو دفعہ سنیں گے اس لیکچر کو، تو امید ہے کہ آپ اور اگر آپ ایسا کریں گے کہ آپ ابھی نہیں پڑھ رہے پھر دوبارہ پڑھ لیں گے تو بھی آپ کا وہ دیٹ از ون، پھر آپ ایک دو تین دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. بہرحال جناب آج کا لیکچر ختم ہوا، اور نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ دیٹ از کمپنی لا 5 کو ہم پڑھیں گے. تو پڑھائی کیجئے تاکہ ہم اگلی دفعہ جب اسی لیکچر کو ایک دو دفعہ پڑھ لیجئے تاکہ جب ہم اگلی لیکچر کو جو کنٹینیوٹی کے لیکچر ہیں نا ان کو دو دفعہ سن لیں تو وہ دیکھ لیں. تو وہ میں آپ کو ریکمینڈ تو یہی کروں گا تاکہ آپ جب نیکسٹ اسٹیج پہ آئیں تو آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ رہی ہو. تھینک یو ویری مچ جی. ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. خدا حافظ.